अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रई साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला पहुंचे, जहां उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ऐसे क्या पैगाम पहुंचाए गए और बानी पीटीआई ने उन्हें क्या कहा कि बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। उनकी बदन बोली क्या बता रही थी, ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी आखिरी कॉल होगी और 9 नवंबर को सवाबी में इज्तिमा रखा है, जहां पर मुल्क बंद करने का लाहे अमल दिया जाएगा। यानी पूरे मुल्क से लोग वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, फिर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब वो लाहे अमल क्या होगा और जेल में खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को डू मोर का कहा गया है या फिर नो मोर का कहा गया है, ये सब पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आखिर पीटीआई चाह क्या रही है? एक बार फिर सड़कों पर आएगी और कल भी हम डिस्कस कर रहे थे धरने का इरादा है, मुल्क बंद करने की बातें हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, कल जब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि ये एक ख़ास कैफियत आ रही है ये पीटीआई के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ वजाहतें हैं, उससे निकलने की एक कोशिश है। लेकिन आपको याद होगा कि मैं आपको मुसलसल ये कहता आया हूँ कि आप जब खान साहब के माइंडसेट का अंदाज़ा लगाना हो तो आप अली अमीन गंडापुर को देखें, चूँकि वो उनकी चॉइस थी पख्तूनख्वा के अंदर। और ये बात आपने दुरुस्त कही अपने इब्तदाइये में कि उनकी बदन बोली क्या कह रही थी। तो अली अमीन गंडापुर शुरू से ही जारहाना अज़ाइम रखते हैं, एहतजाजी तहरीक की बात करते हैं, इसलिए कि जो अडियाला जेल का कैदी है वो भी यही चाहता है, वो पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बात है कि उन्होंने बाहर आके कहा कि जलसा जो है वो पेशावर से स्वाबी में होगा 9 नवंबर को, कि जगह का मुकाम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है, उनके वसाइल होंगे और इसमें कोई लेकिन ज़ाहिर है वहाँ से तो वो मुल्क नहीं बंद कर सकते ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनका जगह का इंतखाब दुरुस्त है, वहाँ पर वो लोगों को एंटरटेन भी कर सकेंगे। वो उन्होंने कहा मुल्क भर से लोगों को वहाँ पर बुला रहे हैं, लेकिन मुल्क बंद करना आसान नहीं होता। और इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 26वीं तरमीम पे भी असरअंदाज होना था। तो मैंने आपको बताया ना कि आखिर किसी न किसी कॉल की वजह से वो डी चौक ना गए और वो पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए। दरअसल एक तो वो उस कैफियत से निकलना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि इस सूरत हाल के अंदर क्या वो दोबारा से अपनी वो जो एहतजाजी कैफियत है, एहतजाज की सलाहियत है, उसे बरूए कार लाने की पोजीशन में होंगे। एक होता है एहतजाजी जलसे, एक होता है एहतजाजी तहरीक। एहतजाजी जलसे पीटीआई कर सकती है, अच्छा। और उन्होंने करके भी दिखाए हैं, लेकिन जो एहतजाजी तहरीक की बात है, पीछे नहीं हटेंगे, इसका मतलब वो धरने की बात कर रहे हैं। कुछ देखें, वो धरने की बात आपने नोट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम कफन बांध के आएंगे, हम हुकूमत को गिरा के जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो माजी के अंदर पीटीआई की, मैंने जैसे कल आपको कहा था कि 3 चीजें थी, एक लीडरशिप है, एक जारहाना अज़ाइम है, एक एहतजाज की कैफियत। अच्छा, नहीं, इस एहतजाज का मकसद क्या है? हुकूमत गिराना या बानी की रिहाई? ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका। देखें, बात ये कि वो माजी के अंदर भी कोई क्लियर नहीं थी, वो तो हुकूमत में भी आके उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी बढ़ाने की कोशिश नहीं की। दरअसल वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा तारी करने की सलाहियत रखते थे। माजी के अंदर उनकी एहतजाजी कैंपेन, उनका एहतजाजी धरना, उनका लॉन्ग मार्च इसलिए कामयाब रहा कि माजी के अंदर उनके पीछे कुछ होता था, वो नज़र भी आता था, हम महसूस भी करते थे। इस वक्त ये देखें, बात ये कि हुकूमत क्यों परेशान नहीं है, सबसे अहम बात ये है कि जब ये कोई कॉल देते हैं, दरअसल ये 9 मई के असरात से निकल नहीं पाए। 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है और इससे पहले इस तरह की कोई मिसाल मौजूद नहीं कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह पाकिस्तान की कौमी और फौजी अमलाक पर हमले किए हों। और यही वजह है कि इस वक्त एक गैर एलानिया डेडलॉक की कैफियत है पाकिस्तान की मकतदरा में और पीटीआई में, और हुकूमत इसलिए खुश है कि बराह रास्त वो हुकूमत को टारगेट करते नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि माजी के अंदर उन्होंने सियासी फोर्सेस के साथ डेडलॉक की बात भी की थी। फिर खुद बानी पीटीआई ने कहा कि इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमने बहुत सारी तहरीकें देखी हैं, हमेशा अपोजिशन हुकूमत को टारगेट करती है,
لیکن ایک رابطہ ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں سیاسی تاریخ اٹھا کے, خود نواز شریف صاحب نے, آپ ان کی تحریک اٹھا کے دیکھے, وہ چیلنج کرتے نظر آ رہے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک کردار تھا, وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ رابطوں میں رہے. اور مجھے یاد ہے گجرانوالے کے جلسے میں کہ اسی روز سلمان شہباز کا ایک بیان لیکن اس دفعہ سلمان صاحب کچھ چینجنگ آئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد خان صاحب جو ہر پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے ایک ادارے پر اور اس کی قیادت پر, اب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد وہاں پر خاموشی ہے, ایسی کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے. اور آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جب احتجاج کا اعلان کیا تو انہوں نے اسپیسیفکلی حکومت گرانے کی بات کی ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور وارننگ دے رہے ہیں, بہت مارے کھا لی ہیں, اب حکومت گرا کر واپس آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغام رسانی ہوئی ہے اڈیالہ میں, اور جو بدن بولی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, وہ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے, علی امین گنڈا پور کا ایک مخصوص سیاسی سٹائل ہے جس میں شور مچانا, بیان دینا ایک سلسلہ ہے. اور دوسرا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ وہ جو بھی بیان دیں گے فوری طور پہ نیوز میں اس کو جگہ مل جاتی ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان تو صبح شام دوپہر ہر کوئی سیاستدان بیان دینے کو تیار ہے, لیکن نیوز وردینس کتنی ہے؟ وہ نیوز وردینس اس وقت ہوتی ہے جب ایسے معاملے پہ آپ گفتگو کریں جس کے متعلق لوگ سننا چاہتے ہوں, جس کے متعلق جو ہے چیزیں واضح نہ ہوں, وہاں آپ واضح انداز میں کوئی بات کہہ دیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیے, جہاں تک اس قسم کے پریشر بلڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں دباؤ کو بڑھاتی ہیں, جہاں بھی ان کو ٹارگٹ نظر آئے, وہاں دوسری طرف گفت و شنید بھی چلتی رہتی ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے بھی چلتے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی چلتے رہے ہیں. مختلف لیول ہوتے ہیں جس پہ یہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے, اور اب وہ حکومت ہی کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ سامنے تو حکومت ہی وہ نظر آتی ہے. لہٰذا وہ حکومت پہ دباؤ اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کی کریڈیبلٹی اور ختم ہو, کمزور ہو, جس کی وجہ سے جو انہیں سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ ان کو حاصل نہ رہے. تو ان کے ایک وقت میں کئی مقصد ہوتے ہیں کہ ایک اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا, ایکٹیویزم قائم کرنا, دوسرا جو ہے حکومت کو دباؤ میں رکھنا, تیسرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھانا کہ مشکلات کے باوجود, ان کے دباؤ کے باوجود, ان کی ناراضگی کے باوجود اس سیاسی جماعت میں تھوڑی بہت جان ہے, وہ وقتاً فوقتاً دباؤ پیدا کر سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی سیاست میں ایک ہنگامے کا جو پیٹرن ہے وہ قائم رہے گا, اور سکون کسی کو نہیں ملے گا. اگر پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو باقی جو دو بڑے پلیئر ہیں اس ملک کے اندر ان کو بھی کوئی اتنا سکون نہیں مل رہا, کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ کل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو پھر سکون کسی کو بھی نہیں ملے گا. اور ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے یہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست کا. لیکن بھٹی صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ سے باہر آتے ہیں اور سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیتے ہیں, لیکن یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جن پر پارٹی کے اندر بہت تحفظات ہیں احتجاجی تحریک کو لے کر کہ اسلام آباد تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. کیا خان صاحب نے پھر انہی کو ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ ہی نے لیڈ کرنا ہے احتجاجی تحریک کو؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ لفظ بدن بولی کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ بدن بولی کہا جاتا ہے باڈی لینگویج کو, لیکن یہ بدن بولی جو ہے یہ بڑے عرصے بعد سنا ہے. اب تو پوری دکان کاجو کی آپ کی. اچھا, کمال ہیں آپ لے کر نہیں آتے. بدن بولی نہیں, میں یہ ہر مرتبہ سلمان غنی صاحب ملتے ہیں میں پھر گاڑی میں رکھ دیتا ہوں. بدن بولی, باڈی لینگویج. اچھا, دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور آج کل وہ اپنا جو کے پی ہاؤس سے ان کا قیمتی سامان کوئی لے گیا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. 2 موبائل, پرس, دستاویزات, لائسنس یافتہ اسلحہ, نقدی, کپڑے تو میرے خیال ہے دے دیں. ان کے کپڑے کسی کو پورے بھی نہیں آتے ہوں گے تو وہ دے دینے چاہیے. تو ٹینشن کس کی ہے؟ موبائل فون جو ہاں, لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت معصوم آدمی ہے نا, کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی. بھائی آج کل تو سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. اور خیر اچھا, اور آج کل ان پر ایک اور بھی ان پہ ہو سکتا ہے آگے چل کر مقدمہ بن جائے کہ سرکاری وسائل کا جو استعمال ہو رہا ہے احتجاجوں میں, جلسوں میں,
اور آپ نے جیسے اشارہ بھی کیا کہ ان کے خلاف کے پی میں بھی گروہ بندی ہے. پتہ ہے کوئی 4 بندے ہیں جو اس وقت شیروانیاں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کب ہاتھ ہٹے اور ہم آگے بڑھیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے الزامات بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان سے نہ صرف پارٹی کے اندر کچھ ایک دھڑا بلکہ حکومت کی طرف سے بھی کے پی سے ستیلا سلوک ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک بڑا پریشر ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان پر بہت دباؤ ہے پارٹی کے ہارڈ لائنرز کا. آخری جو میٹنگ تھی اس میں حماد اظہر اور ان کی بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ لاہور, راولپنڈی, ڈی چوک بر وقت نہ پہنچنے اور پہنچ کر غائب ہونے پر بڑے کریڈیبلٹی کے مسائل بھی ان کو ہیں. تو علی, لیکن اس کے باوجود ان کا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ کیا زیرہ پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں کے یہ اعتماد کے آدمی ہیں, دونوں کے پسندیدہ ہیں. اور بشریٰ بی بی کے باہر آنے سے جتنے گلوکوز کی بوتلیں علی امین گنڈاپور کو لگی ہیں, یعنی سٹرینتھ پکڑی ہے جتنی جو کے پی میں وہ نہیں پکڑ سکتے تھے. بچ گئے. ہاں, یعنی انہوں نے مکمل. اور یہ بشریٰ بی بی جب آئیں تو علی امین گنڈاپور رابطے میں تھے, ظاہر ہے انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ نہیں, کردار اگر ہوتا یا ڈیل ہوتی, وہ سارے بھونپو جو کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی, ان ساروں کو بھی ایف آئی اے آج سپریم کورٹ پہنچی ہے کہ یہ ضمانت کینسل کی جائے بشریٰ بی بی کی, تو ڈیل نہیں. لیکن وہ رابطے میں تھے اور اس چکر میں تھے کہ ان کو کسی دوسرے کیس میں گرفتار تو نہیں کر لیا جائے گا, تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر سیکیورٹی, اور پھر جو زمان پارک سے جو آخری بشریٰ بی بی نے جن کی رائے مانی وہ علی امین گنڈاپور تھے, تو سوری بنی گالا سے وہ زمان پارک آنے کے بجائے کے پی چلی گئی. تو لیکن علی امین گنڈاپور کے کچھ مسائل ہیں, زبان کا مسائل ہے, ان کو زبان پر فوکس کرنا ہوگا. عمران خان صاحب چاہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کو سے پوچھا گیا کہ میں بھی اس جب ملنے گیا اڈیالہ میں, تو میں نے پوچھا, بلکہ صحافی نے پوچھا کہ علی امین گنڈاپور کیوں آپ نے ان کو کیا, تو انہوں نے وہ یاد دلایا 2014 کا کہ ایک وقت تھا کہ جب چاروں طرف گیس ہی گیس تھی, تو جب تھوڑی سی گیس ہٹی سارے بھاگ چکے تھے, علی امین گنڈاپور میرے کنٹینر کے ساتھ نیچے کھڑا ہوا تھا, تو یہ میرا شعر ہے تو فلاں. تو زبان پر فوکس کرنا ہوگا, گورننس پرفارمنس پر انہیں فوکس کرنا پڑے گا. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ برج بن سکتے ہیں تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان, اور چونکہ وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کے پر اعتماد کے ہیں, ٹیمپریچر نیچے لا سکتے ہیں. لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسے ٹیمپریچر مثال کے طور پہ یہ بیان اب کیا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے تو ملک بند کر دیں گے, اور 1 گھنٹہ پہلے یحییٰ افریدی صاحب کی تقریب اہل برداری میں بیٹھے تھے. تو ان چیزوں سے کہ 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں, تو ابھی تو 2 ہوئے ہیں, اب سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے, اب نکلیں گے تو بتا کر آؤں گا کہ میرا جنازہ پڑھ لینا. تو انہیں چلا کون رہا ہے, کون انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے احتجاجی سیاست کی طرف دھیان رکھنا ہے, گورننس پہ نہیں رکھنا؟ عمران خان صاحب ظاہر ہے, میں نے اب یہ جتنے بتائے نا جتنے مسائل, ان مسائل کا وہ حل کس میں نکالتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو جا کے اور باہر آ کر اور ایسے بیان دے کے کہ لپٹ کر جھپٹنا. لیکن علی امین گنڈاپور اگر چاہے اور اپنے 2-4 اور لوگ جو ان کی مدد سے چاہے تو اس ٹیمپریچر کو نیچے لا سکتا ہے. سیاست میں عقل, صبر اور تحمل سے رستہ نکال سکتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے جو 20-22 دنوں میں سلوک ہوا ہے وہ بڑا بدتر اور افسوسناک اور شرمناک تھا. لیکن عمران خان صاحب کو کوئی بھی پارٹی کا بندہ جا کے پتہ نہیں ہمت نہیں کرتے, جرت نہیں کرتے, سچی بات نہیں بتاتے, یوں کہتے ہیں کہ انقلاب بس اٹک پہ رکا ہوا ہے, وہ بھی آپ نے اوکے کرنا ہے تو اس نے آگے آ کے چھا جانا ہے. علی امین صاحب سرخرو ہونا چاہتے ہیں قیادت کے سامنے, ان کی ترجیح کیا ہے, سرخرو ہونا یا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا؟ نہ سرخرو ہونا. عمران خان صاحب کی نظر میں نمبر 1 رہنا, لیکن سڑکوں پر آ کر نہ حکومتیں گرانی چاہیے, نہ گر سکتی ہیں. یہ ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, وہ برستے نہیں ہیں, اور برس بھی جائیں تو مسائل میں اضافہ ہوگا. مسائل میں اضافہ ہوگا, اس سے مسائل کم نہیں ہوں گے. ایسی حکمت عملی اپنانے کو تحریک انصاف فی الحال دکھائی نہیں دے رہی. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, اڈیالہ میں جو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں چڑھائی یا پسپائی, کیا یہ 2 ہی آپشن ڈسکس ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا فوکس چڑھائی کی طرف ہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ 2 ہی آپشنز ہیں کہ یا تو آپ مقابلہ کریں یا آپ گھر بیٹھ جائیں. ان کے درمیان میں بھی سیاست میں کئی راستے موجود ہیں, اور وہ سارے راستے میرا خیال ہے تحریک انصاف دیکھتی رہی ہے, ان کے اوپر غور کرتی رہی ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر نکلیں اور جب باہر نکلیں گے تو لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلیں گے کہ بس حکومت کہے گی کہ ہم گھر جا رہے ہیں.
اور آ کے آپ حکومت سنبھالیں. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا کہ ریاست کا ڈھانچہ وہاں پہ جب تک موجود رہتا ہے کوئی عوامی انقلاب اس کو نہیں گرا سکتا. اور یہ ریاست کے اداروں کا ایک فرض بنے گا کہ اگر لوگ اس طریقے سے امن کے بھی آتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہ وہ حکومت کی حفاظت کرے، اور وہ ہوگی. اور یہ ہے کہ اس وقت کا جس قسم کا سیاسی اتحاد اور جس قسم کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے تو اس میں امین گنڈاپور ایک نہیں 100 امین گنڈاپور آ جائے وہ حکومت کو اس طرح سے نہیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب سپرنگ کی تاریخیں چلیں، بے شمار تاریخیں چل چکی ہیں کہ تصادم ہو سکتا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سیاسی روایت کیا ہے اور عوامی تحریکوں کی جو ایک مثال ماضی میں ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ریاست کیسا تک کمزور ہے یا طاقتور ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا نا کہ پی ٹی آئی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار احتجاج کی کال دینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری کال ہوگی. نہیں دیکھیں، آخری کال نہیں ہوگی. جب طاقتور ہوتا ہے تو اس طاقتور کے خلاف آپ ایک حملہ نہیں کرتے، آپ حملے کرتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ بے چینی بھی ہو، اضطراب بھی ہو، انتشار بھی ہو، اور بے یقینی سی کیفیت پیدا ہو جائے، اور تاثر یہ جائے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی کہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. تو وہ اس قسم کے حالات وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایک حملہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر ایک جب کوئی ان کی طرف سے کوئی تحریک چلنے کی کوشش کی جائے گی تو کہیں گے یہ فیصلہ کون ہے، یہ فیصلہ کون ہے. کوئی فیصلہ کون نہیں ہوتی. تو 9 نومبر کے بعد کیا ہوگا، کیا آپشن ہے ان کے پاس، لاہ عمل کیا ہوگا اگلا؟ دیکھیں، نومبر کے بعد جو ان کے پاس آپشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. اب اس طاقت کا مظاہرہ کہاں کرتے ہیں کہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، بے شک آپ پنجاب سے بھی جمع کر لیں، سندھ سے بھی جمع کر لیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان کی سیاست پر کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تو پہلے ہی موجود ہے. یا تو وہ آ کے کرے لاہور میں، یا پھر اسلام آباد میں تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کہ ماضی میں چڑھائی نہ کی ہو، اور تحریک انصاف بھی 2-3 دفعہ کر چکی ہے. یا تو اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو جہاں بھی جائیں گے دفاع ہوگا، جہاں بھی جائیں گے تصادم ہوگا، جہاں بھی جائیں گے لڑائی ہوگی. اور کیا اس کے نتیجے کے طور پر حکومت اور ریاست کے ادارے اتنا بوکھلا ہو جائیں گے کہ اتنا لوگ آ گئے ہیں اور ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے، چلو ان کو بلاتے ہیں، بیٹھ کے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے تھے ان کو ہم منسوخ کراتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور نئے انتخابات کراتے ہیں. ایسا ہوتا ہوا میں دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے کہ حکومت کو یا اداروں کو پریشرائز کرے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی اس پر حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر غیر معمولی احتجاج ہوگا تو پھر انتظامات بھی غیر معمولی ہوں گے. تو حکومت کی اسٹریٹجی ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی اگر غیر معمولی احتجاج کرتی ہے اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ 3 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات ہو رہی ہے، 9 نومبر کے بعد یہ انکشاف ہوگا کہ آخر ان کا پلان کیا ہے اور حکمت عملی کیا ہوگی. حکومت اس سارے معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ سلمان صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ تاثر ابھرا کہ اب حکومت بہت پر اعتماد ہے. تو ایک کانفیڈنٹ حکومت اس طرح کے احتجاج کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ کہ جہاں تک حکومتی حکمت عملی معاشرے کی سیاسی تاریخ پہ آپ نظر دوڑائیں تو اپوزیشن جو ہے اس کا احتجاج کا، اس کے لانگ مارچ کا، اس کے دھرنے کی ایک تیاری ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پہ چوٹ لگائی جائے تو وہ کارگر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مسلسل ایک احتجاجی کیفیت خود پہ طاری رکھیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کتنی کالز آئیں، کتنی نتیجہ خیز ہوئیں. پارٹی لیڈر نے تو تحریک چلانے کو کہا تھا لیکن وہ تو اس سارے عمل کا حصہ رہے. 10 میٹنگز میں ان کے لوگ شامل رہے. میں نے پہلے بھی اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو یہ حکومت پہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں تو یقیناً حکومت پہ پریشر بڑھ سکتا ہے. لیکن حکومت کیوں مطمئن ہے؟ بات یہ کہ میں خود جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، وہ اس پہ مسکرا دیے جب میں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب تو پھر دھرنے کی بات کر رہے ہیں.
تو وہ اس پہ مسکرا رہے ہیں. بات یہ کہ ہر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن پہ حکومت پہ پریشر بڑھا سکتی ہے, اور حکومتیں ہمیشہ دباؤ میں بھی آتی ہیں, دفاعی انداز بھی اختیار کرتی ہیں. یعنی اگر پی ٹی آئی میں صلاحیت ہے کہ حکومت کو پریشرائز کر جی سکے. میں ان کی صلاحیت آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بات یہ کہ اگر تو یہ حکومت تک معاملہ ہوتا تو شاید وہ دباؤ میں آتے ہیں. حکومت والے تو مطمئن نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی کیفیت پاکستان میں طاری کر رکھی ہے. میں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے یہ اس ماضی میں نہیں ہوئے. ماضی میں اپوزیشن جو ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہوتی تھی. انہوں نے نہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے ڈیڈ لاک کریٹ کیا, اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جو طرز عمل خود اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے ان کے بارے میں جو اختیار کیا, اس لیے حکومت خاموش ہے اور مطمئن ہے کہ یہ لڑائی ان کی بن چکی ہے. اور بات یہ کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر مارچ کر سکے یا لاہور میں. بہرحال خواہشات کے گھوڑے تو وہ دوڑاتے ہیں. آج کی جو ملاقات ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, اور انہوں نے باہر آ کے وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدن بولی, اگر تو بدن بولی ان کی دیکھیں تو بکلاہٹ اور جھنجھلاہٹ ہے. اور ایک یہی شخص ہے جو جا کے خان صاحب سے ان کے دل کی بات کر سکتے ہیں, اور خان صاحب بھی ان سے دل کی بات کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تحریک وہ چلانے کی پوزیشن میں. اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو سیاسی طرز عمل ہوتا ہے نا یہ کارگر ہوتا ہے. ان کے اندر ایسی, مطلب میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو اگر پارٹی کے اندر کوئی ذمہ دار پوزیشن دی جاتی تو وہ یقیناً راستہ نکال سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا. دیکھیں خان کی چوائس علی امین گنڈا پوری ہے اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اعلان جو ہے وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کر رہا ہے, تحریک آپ نے پورے پاکستان میں چلا رہی ہے, تو بیرسٹر گوہر کہاں میٹر کر رہا ہے, سلمان اکرم راجہ کہاں میٹر کر رہا ہے, حماد اظہر کہاں میٹر کر رہا ہے, اسلم اقبال کہاں میٹر کر رہا ہے, اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں لیڈرشپ کہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو احتجاجی عمل یا احتجاجی روش جو ہے وہ شاید نتیجہ خیز نہ ہو, اور حکومت اس حوالے سے بڑی مطمئن. آپ کو حکومت مطمئن نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے پی ٹی آئی کی یہ تحریک؟ دیکھیں وقت جو اس وقت جو ہے نا لائنیں بڑی واضح طور پہ ڈرا ہو چکی ہیں, اور جو پی ٹی آئی ہے حزب مخالف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا پریشر دباؤ وقتاً فوقتاً حکومت پہ ڈالتی ہے, اور حکومت اس کا جواب جو ہے دینے کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بیوروکریسی نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کس طرح جو ہے اگر اس قسم کے جلسے جلوس کیے جائیں تو کس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ سے نہ نکل سکیں, اور پھر وہ جہاں مقام پہ پہنچنا ہے وہاں ان کو پہنچنے نہ دیجیے, راستے بند کیے جائیں. وہ بیوروکریسی وہی طریقے اختیار کرتی ہے. تو ریاست دیکھیے 2022 کے بعد کی جو پالیٹکس ہے جس میں ایک طرف پی ٹی آئی ہے دوسری طرف یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, تو ہمیں صاف یہ نظر آتا ہے کہ جو ریاستی قوانین ہیں, ریاستی مشینری ہے اور ریاستی قوت کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. ماضی میں بھی ہوا ہے, اب بھی اسی طرح استعمال ہوگا. اور ایک ایڈوانٹیج پریزنٹ گورنمنٹ کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ فوری طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی جو ہے یہ دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ یہ ذکر کرتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ہمارے خلاف نہیں, یہ آپ کے خلاف بھی ہے, آپ کو بھی خراب کرے گی. تو اس طریقے سے ایک طرح یہ ایک دباؤ کا سلسلہ, ریاستی مشینری کا استعمال, ریاستی قوانین کا استعمال تو ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری لڑائی جھگڑوں سے حاصل کیا ہوگا. جو پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان کی جو مشکلات ہیں, پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے اگر یہ لڑائیاں ایک طرف بالکل. اور اسپیشلی ایک ایسے موقع پر جب ایک دہشت گردی کی نئی لہر ہے, ہم معیشت کے ٹیک آف کی بات کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کا انتظار کر رہے ہیں, پھر وہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست, کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بھٹی صاحب, غیر معمولی احتجاج, غیر معمولی انتظامات, کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی تو پہلے بات کر لی کہ پی ٹی آئی کو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی. اور پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس نہ شہباز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے.
کہ بیٹا انقلابی باپ مفاہمتی، اور ادھر بھائی بڑا بھائی انقلابی چھوٹا بھائی مفاہمتی، گڈ کاپ بیڈ کاپ، آپس میں کھیڈے جو بعض سمیع اللہ کے پاس سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ۔ سنجیدہ عناصر تو ہیں، سنجیدہ عناصر کا ہونا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہونا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہونا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑے جو ہوتے ہیں یعنی رستے وہی ہوتے ہیں لیکن منزل وہی ہوتی ہے، رستے علیحدہ مختلف۔ تو وہ ان کو تو حکمت عملی، اور ان کی حکمت عملی اگر یہی رہی تو حکومت رہے گی، یہ ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور ان کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے یہ حکومت ہے۔ اور دوسری بات ہے جہاں تک حکومت کا خیال ہے، حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ حکومت مینڈیٹ چور حکومت ہے، گلی محلوں میں گھروں میں بھٹیوں تندوروں پر ان کی لطیفے بنے ہوئے ہیں، چور دروازے سے حکومت میں آئے ہیں۔ نواز شریف ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، نواز شریف کی لانچنگ ناکام ہو چکی ہے، وہ خود کو یہ سکتے میں ہی ابھی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، اور اس وقت پوری سیاست حامی عمران اور اینٹی عمران گھوم رہی ہے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں سب اچھا نہیں ہے، معیشت کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ آپ نے پی آئی اے دیکھ 200 ادارے ہم نے نجکاری کرنی ہے، پی آئی اے کی 10 ارب بولی لگی، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ہم ایٹمی قوت ہیں، اور 10 ارب بولی 6 آئے پارٹیاں، ان میں سے ایک رہ گئی، انہوں نے کہا 10 ارب، انہوں نے کہا تھوڑی سی بڑھاؤ، انہوں نے کہا پھر آپ پہ چلاؤ۔ اچھا، حکومت کا وجود جو ہے، یہ حکومت کا وجود ہی پہ سوال ہیں، تحفظات ہیں، اور اس حکومت کا وجود کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کبھی فوج سے لڑ پڑتی ہے، کبھی عدلیہ کی لڑ پڑتی ہے، کبھی آپس میں لڑ پڑتی ہے، اور جب تک عمران خان جیل میں ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں آپ کو، وکٹم کارڈ عمران خان کے پاس ہوگا، بلے بلے عمران خان کی ہوگی۔ حکومت کو ہر وقت یہ خطرہ ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہیں پی ٹی آئی کہ کوئی کہیں سیٹلمنٹ نہ ہو جائے۔ تو اور آپ دیکھا کبھی 26 آئینوی ترمیم لے آؤ، کبھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایک اور جج پا دو، کبھی منصور علی شاہ سے نہیں بنے، کبھی قاضی فائزی سر رہ جائے، کبھی منیب اختر ہو جائے، کبھی ایک قانون سازی کر لو، کبھی اپنے گناہ بخشوا لو، کبھی اگلے بندے کو پھنسا لو، سارا وقت وہی کرتے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی آج عقل سے چلنا شروع کر دے تو الحمدللہ حکومت تو وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ کچھ وہ ہمارے ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب مریض آخری وہ کہتے ہیں نا وہ شمع بجھنے سے پہلے بڑی تیز جلتی ہے، تو یہ وہ شمع کی تیزی ہے، ورنہ یہ فارغ لوگ ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ 1900، میں پھر کہتا ہوں یہ کبھی آپ زندگی میں پڑھیں، 1988 سے پہلے کا پاکستان پڑھیں، اور اس کے بعد جب یہ میاں برادران آئے اور یہ پیپلز پارٹی زرداری کے ہتھے چڑھی تو ہمارا سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ ان کی تو الحمدللہ لاٹریاں نکل آئیں نا، اور ان کی تو جدادیں بن گئی، اور آصف پی ٹی آئی کو اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ عقل سے کام لے تو ان کی پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن تو سیاسی سچویشن ان کے سامنے ہے، لیکن حکومت کو اس سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی سے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے۔ اب کب تک پاکستان کی ریاست اور ان کے اداروں کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے؟ آپ کرتے رہیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی استعداد اور آپ اس کا اور طاقت کا استعمال کا قابل جواز ہونا ہر چیز کمزور ہوتی جائے گی۔ جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جتنا کسی ریاست اور حکومت نے، یا حکومت علیحدہ نہیں ہوتی ریاست سے، ریاست کے ہتھیار کو استعمال کرتی ہے جس میں قانون ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فوج ہے، سب کو وہ استعمال کرتی ہے اقتدار میں رہنے کے لیے۔ کہ اگر آپ ایک ایسی سیاسی جماعت کو جس کا کہ دعویٰ عوامی سطح پر درست مانا جاتا ہے کہ اگر انتخابات شفاف ہوتے اور نتائج اس طریقے سے نہ بنائے جاتے جس طرح بنائے گئے ہیں تو یہ پارٹی اکثریت میں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ آپ اگر جبر سے کام لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے حکومت کے لیے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ آپس میں اتحاد کو آپ مضبوط کریں، اور مولانا صاحب جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ملا لیں تو آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ کی حزب اختلاف کمزور ہو جائے گی۔ وہ کمزوری میرے خیال میں وہ کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کو جہاں پہ
معیشت کے مسائل ہیں، پاکستان کے امیج کے مسائل ہیں. دیکھیں اگر آپ کے حالات معاشی، سیاسی، قانونی اور ریاستی اداراتی اگر آپ کے حالات صحیح ہیں تو دنیا کا کوئی وزیر اعظم کسی اور ملک میں جا کر ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری اپوزیشن کرنے جو کی بھی بھیک تحریک نہیں چلائے مانگتا. لیکن سیاسی استحکام کی ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے، تو ایسے موقع پر کبھی حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور انہیں چاہیے کہ ہاتھ آگے بڑھائیں مفاہمت کے لیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے دہشت گردی کی نئی لہر کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی کا بڑھتا رجحان حکومت کے لیے امتحان ہے. جہاں دیگر چیلنجز ہے وہیں اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صاحب، ہماری فورسز کام کر رہی ہیں، اس پر قربانیاں دے رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس کے باوجود یہ دہشت گردی کا جن قابو میں کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں بڑی جنگ تھی امریکہ کی، لڑی تھی پاکستانی فوج نے، جن قابو کر کے بوتل میں بند کر دیا. لیکن یہ جو مغربی بارڈر ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، وہاں پر فینسنگ بھی لگائی گئی، بڑے سارے اقدامات بھی ہوئے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور بنیادی طور پہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں صورتکاروں کے ساتھ. ہو نہیں سکتا کہ جی وہ وہاں سے آ رہے ہوں اور یہاں پر. دیکھیں اس میں جو مین بات ہے کہ آپ کو طالبان انتظامیہ کو انگیج کرنا پڑے گا. اچھا، جب تک وہاں پر یہ مرکز موجود ہیں، ٹریننگ سینٹر موجود ہیں، اور یہ طالبان انتظامیہ کون ہے، اس کے لیے ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہوئی ہے پاکستان نے. مجھے یاد ہے ٹرمپ صاحب اقتدار جب آئے تھے پہلے تو وہ اپنی جو سیکورٹی کی پالیسی اور افغانستان کی پالیسی میں ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے تھے، اور پاکستان ان کا کیس لڑ رہا تھا کہ جناب جب تک یہ بس اقتدار نہیں آئیں گے. اور پاکستان کا مفاد یہ تھا کہ اگر وہاں امن نہیں ہوگا تو خطے میں استحکام نہیں ہوگا. اور استحکام کیا آنا تھا کہ وہ اشرف غنی کی یا حامد کرزئی سے ان کی حکومت مختلف نہیں ہے، لہٰذا ان کو انگیج کرنا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ یہی ہے نا، ہم نے تو ثبوت بھی سامنے رکھے، بارہا کہا، لیکن اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب، ہمسایوں کو یہ احساس کیسے دلانا کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پر کنٹرول کریں؟ یہ تو آپ کے ایجنڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے جو دہشت گردی کا چیلنج ہے بنیادی طور پر حکومت تو اس کو ڈیل نہیں کر رہی نا. اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری پیرا ملٹری فورسز ہیں، پولیس بھی اس سلسلے میں جو ہے مقابلہ کرتی ہے، قربانیاں بھی پیش کرتی ہیں. تینوں فورسز جو ہیں قربانیاں پیش کرتی ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے پاس تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے. فارن منسٹر صاحب سے ذرا پوچھے نا کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں افغانستان سے ڈیل کرنے کے لیے. ان کے بیانات کو تو پڑھ کے دیکھیے نا آپ، وہ کتنے بیانات ملتے ہیں اس معاملے کے اوپر. اور ویسے بھی حکومت کے مستقبل کو ٹیررزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کے مستقبل کو خطرہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے اپنی سیاسی مخالفین کی طرف سے. یعنی پی ٹی آئی کے پریشر جو ہے، پی ٹی آئی کا دباؤ جو ہے وہ حکومت کے لیے زیادہ پریشان کن ہے بنسبت یہ واقعات. اس میں کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کنٹرول نہیں ہوگا. آپ ابھی لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ جب چائنیز امبیسڈر نے تقریر کی، اس کے بعد فارن منسٹر نے تقریر کی، اس میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں فارن منسٹر صاحب نے الٹیمیٹلی الزام لگا دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے فلاں فلاں کام کیے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے ٹیررزم ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے. لیکن کریڈٹ ہمارے سیکیورٹی کو ایکشن جاتا پلان بھی ایک تھا، کیا اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے اور وہ اب بھی قابل عمل ہے بھٹی صاحب؟ شرط لگا کر اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو سے پوچھ لیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے کتنے پوائنٹس تھے اور پہلے ٹاپ 10 پوائنٹس بتا دیں. الحمدللہ نہیں بتا پائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کا اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ جس ملک کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہو، یعنی اس کی واحد کوالیفیکیشن ہے کہ نواز شریف کا سمدھی ہے. اللہ بچائے اس ملک کو ان عذابوں سے. اب دہشت گردی، ان سارے شہیدوں کو سلام، ان سارے غازیوں کو سلام، اور ان سب کو سلام جنہوں نے ملک کے لیے جان دی، اور ان سب کو سلام جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کے لیے کھڑے ہیں. بالکل. ہماری بہت ساری خوش فہمیاں فارغ ہو گئیں. طالبان حکومت آئے گی تو صورتحال بدل جائے گی. الحمدللہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک سکے کے دو رخ ہیں. اور ایران ایک دوسرا ہمسایہ ملک ہے، وہاں سے بھی کیا آ رہا ہے،
تیسرا بھارت ہے وہ بھی کر رہا ہے، چوتھی ہماری حکومت کی نااہلی ہے. ان کا صبح اٹھتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف آگ اگلنا شروع ہوتے ہیں اور شام تک. اگر میں سوچتا ہوں اگر یہ ساری جو دہشت گردی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہوتی تو اب تک کنٹرول ہو چکا ہونا تھا. اگر ساری چوریاں ڈاکے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہوتی تو انہوں نے اب تک کنٹرول ہو کر کیونکہ ساروں نے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو، زیرو ٹالرنس ہو، آل آؤٹ جائیں، اپنے یہ سب سے پہلے اپنا گھر درست کریں. اور وہ جو ایک ہم نے اپنے آپ کو ایک بھنبل بھوسے میں ڈالا ہوا تھا کہ مضبوط افغانستان تے مضبوط پاکستان، نہیں بھائی نہیں، پہلے مضبوط پاکستان پھر مضبوط افغانستان. اس سے نکلیں. کبھی کسی نے کہا مضبوط میکسیکو تو مضبوط امریکہ، کبھی نے کسی نے کہا مضبوط تائیوان تو مضبوط چین. تو ان چیزوں سے نکلیں، فوکس کریں، فوج کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور فوج کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. رسول بخش رئیس صاحب، کون ذمہ دار ہے جو حالیہ لہر ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی؟ میرا خیال ہے کہ کسی کی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک لیگیسی ہے جنگوں کی، افغانستان کی جنگوں کی، کوئی پاکستان کے اندر جاری ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اور سلامتی کے اداروں کو مل کے بیٹھنا ہوگا. ہم پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کی اونرشپ کبھی اپنے ہاتھ میں لی ہی نہیں. نہ اہلیت ہے، نہ استعداد ہے، نہ ویژن ہے. کوئی ایسا حکومت کا تھنک ٹینک ہے جو ان کو پالیسی بنا کے دے، جو پالیسی چلا کے دکھائے. سب کچھ فوج نے اپنے سر پر لیا ہوا ہے. ہر کسی کو حکومت اور سلامتی اداروں کو مل کر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.